हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं, कल जो शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 ख़वातीन को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ कार्रवाई की और TTP के हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर हैं हसन उर्फ सजना, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने हलाक कर दिया है मीर अली बाज़ार में, जब वो एक बुरक़े में फ़रार हो रहे थे। ये इनिशियल तफसीलात आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्विफ्ट एक्शन हुआ है और फौरी एक्शन हुआ है। कल हम रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब से भी बात कर रहे थे कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल संभाला जाए। साथ ही साथ वो ख़वातीन आज बन्नू में उनकी नमाज जनाजा भी हुई, कुछ एहतजाज भी वहाँ हुए। मगर कल भी हमने एक बात की थी कि एक NGO है जिसने उनको डिसोन कर दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुमाली वज़ीरिस्तान ने एक मुआहिदा सामने लेकर के आए हैं, रिलीज़ किया है मीडिया को, जिसके मुताबिक जो सबाउन NGO है उसने लोकल जो ब्रावो कॉलेज है उसके साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत ये जो चारों ख़वातीन हैं बन्नू से ये आती थी दस्तकारी सिखाने के लिए। 48 रोज़ का ये कोर्स था और जैसे कल वसत ने भी बताया और मालूमात भी यही थी कि इन ख़वातीन को 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती थी और 16 दिन एक महीने में वो जाती थी। ज़ाहिर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन कम से कम एक फौरी एक्शन हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत स्विफ्ट एक्शन किया है। अब आ जाते हैं वापस टॉप स्टोरी पे, जो कहीं नहीं जा रही। वो है दर्द डस्का, यानी डस में NA-75 की कंट्रोवर्सी जो है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत हुई। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भी आए। उन्होंने जो क्रक्स में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि उन पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स जहाँ के पोलिंग का अमला गायब हो गया था और अगली सुबह इलेक्शन के बाद नमूदार हुआ, बज़ाहिर ये लग रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि उन नताइज को टेम्पर किया गया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर हैं। हाँ, हेरा फेरी की गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो गायब हुए थे उनसे पूछा गया तो बहुत स्टीरियोटाइप उनके जवाबात थे कि कुछ ने कहा जी हमारी बैटरी ख़त्म हो गई थी, हमारे पास चार्जर नहीं थे, कुछ ने कहा कि जी धुंध में काम नहीं कर रहा था फ़ोन, और कुछ ने कहा कि हमारा WhatsApp नहीं चल रहा था। कुछ ने कहा गाड़ी सड़क से उतर गई। हाँ, कुछ ने कहा कि गाड़ी सड़क से उतर गई और धुंध की वजह से जो रास्ता वैसे 2 घंटे में तय होता है उसमें हमें 6-7 घंटे लग गए, और जिनकी बैटरियां चार्ज थी वो भी धुंध की वजह से काम नहीं कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही हुआ। दूसरी बात यह है कि कल भी हमने आपको एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा गया कि वो अपनी गाड़ी में ना जाएं, बल्कि स्पेशल ब्रांच वालों ने कहा कि वो एक सेपरेट गाड़ी में जाएं, तो उन्होंने इनकार भी किया। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन अब परसों जो है वो बेसिकली इस बात के ऊपर दोबारा बैठक करेगा और फैसला करेगा। इन द मीन टाइम जो है पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI दोनों का दावा ये है कि उनके उम्मीदवार जो है ये इलेक्शन जीते हुए हैं। जो सरप्राइजिंग इसमें चीज़ सामने आई है वो जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज अब सामने आए हैं, उसमें ये कहा गया है कि इन पोलिंग स्टेशंस में 75% से ज़ायद वोट पड़े हैं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 40% के लगभग वोट पड़े हैं। तो ये जो गायब होने वाले पोलिंग स्टेशन हैं उसमें 75% कैसे हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इंतहाई जमहूरियत पसंद हैं। हाँ, हो सकता है वो भी हो सकता है पोलिंग स्टेशन। मुझे जनरल ज़ियाउल हक के जो रेफरेंडम था उसमें कितने 90% नहीं, वो तो मुशर्रफ के वो देखो वो तो सबको पता था कि 90% पड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ तो नहीं पता था ना, यहाँ तो 45 का हिस्ट्री है। तो अचानक 75% और उन्हीं 20 में अगर पड़ जाएं तो बड़ी बात तो है। अच्छा, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर के खत की आपने बात की, इसमें मज़ेदार चीज़ें भी कुछ हैं। मसलन एक तो आपने कहा कि जी वो उनके लैम एक्सक्यूजेस थे। हाँ। दूसरे ये है कि इसी खत में रिटर्निंग अफसर साहब लिख रहे हैं कि जब इनसे सवाल जवाब हुए अभी प्रिजाइडिंग अफसरों से, तो ये खौफजदा नज़र आ रहे थे जी और कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। अच्छा, उनसे ये भी जिरा की गई कि भाई बकौल आपके प्रिसाइडिंग अफसर से जी, बकौल आपके ये जो काउंटिंग थी ये मैक्सिमम रात 10:30 बजे तक
مکمل ہو چکی تھی. تو اب آپ جو تشریف لائے 4:30 بجے ہمارے جو آر او کے آفس میں تو 5.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو اگر اتنے مسائل تھے تو آپ ایک واٹس ایپ کر دیتے فارم 45 کا واٹس ایپ کر دیتے جس کے جواب میں سبھی کی بیٹریاں جواب دے چکی تھی. واٹس ایپ بھی کام نہیں کر رہے تھے. حالانکہ 10:30 بجے جیسے ہی کمپائل ہوا ہوگا ریزلٹ تو 11 بجے تک کوئی ایک آدھ موبائل فون تو اس کمرے میں چل ہی رہا ہوگا, تو اس کا ایک جو ہے سنیپ آپ کر دیتے اور اس کے بعد کہتے جی یہ سنیپ آپ کے پاس. اس پر بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دو. چلو اس پر جو ای سی پی کے ممبر پنجاب ہیں الطاف صاحب, انہوں نے پوچھا اسپیسیفکلی کہ اگر آپ کے موبائل نہیں چل رہے تھے تو آپ کے ساتھ سیکیورٹی تھی, پولیس کا وائرلیس تھا, انہوں نے کہا جی وائرلیس بھی کام نہیں کر رہا تھا. اچھا دیکھیں, پتہ ہے مزیدار بات کیا ہے, اب بہت کم فون ہوتا, کچھ فونز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے یار کہ ایک دم آپ دیکھتے ہو آپ 20% پر ہو, 2 منٹ کے بعد چیک کرتے ہو تو آپ 0 پر آ جاتے ہو, آپ کو ٹائم نہیں ملتا. ٹھیک ہے, 1-2 فونز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میں مان سکتا ہوں. جنرلی, اور یہ ہم سب کے ایکسپیرینس میں ہے یار, اگر آپ کہیں سے نکلو, فرض کرو آپ نے کسی دعوت میں جانا ہے یا آپ کی کوئی میٹنگ ہے نا, یا آپ نے گھر پہنچنا ہے اور آپ کے اہلیہ کو پریشان ہو رہی ہیں یا جو بھی, اور آپ کی بیٹری لو ہے, بندہ ایک میسج کر دیتا ہے بیٹری لو ول بی ان ٹچ. ٹھیک ہے, بیوی کو تو کرتا ہی بیوی کو تو کرنا ہی کرنا ہے نا یار. اور یہ یہاں پر یار یہ الیکشن ہے, یہ مطلب شاید آپ کی ذمہ داری ہے, شاید آپ کا فرض ہے, شاید یہ جمہوریت کا سوال ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کسی کے فون میں اتنا تو ہوگا نا کہ وہ میسج کر دے. اچھا, اب یہ بات کہی نہیں گئی, یہ ایک مذاق کے طور پر لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی بھی کر دیتا ہوں. دھند اور موبائل سگنل کی کیا کنیکشن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دھند بیسکلی کیا ہے؟ دھند ہے واٹر ویپر جو ہوا میں سسپینڈ ہوا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے یا تقریباً کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے موبائل سگنلز متاثر ہوں. حالانکہ یہ ضرور ہوا ہے, اور یہ سیل فون ایکسپرٹس کی طرف سے ہی ہے, کہ کبھی کبھی ڈیو ٹو فاگ آپ کے موبائل فون سگنلز بہتر ہو سکتے ہیں بیکاز آف دا واٹر ویپر. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں سارا, مطلب سوری یار, لوگوں کی انفارمیشن دے رہا ہوں. پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں ہر سال دھند آتی ہے 2-2.5 مہینے کے لیے. یار آج تک ایک خبر ایسی نہیں آئی کہ جی منڈی بہاؤدین میں دھند کی وجہ سے نیٹ ورک نے کام کرنا چھوڑ دیا. یار ایک تو خبر آ جائے. اچھا, یہ تو ان لوگوں نے کہا ہی نہیں ہے نا, انہوں نے بس کہا سر وہ بیٹری لو تھی. اچھا جناب, ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی ہے, کیا ہے, ہو سکتا ہے اتفاق ہو کہ جتنا بھی الیکشن کا مٹیریل تھا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد, اس کی جو ہینڈلنگ ہے وہ پولیس کے نگرانی میں ہوئی, حالانکہ رینجرز کی سہولت بھی وہاں دستیاب. اچھا, آج اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آج سٹوری میں ایک ٹویسٹ آتا ہے, کیونکہ ہماری جو کالیگ ہیں ہماری سون ٹو بی سابق کالیگ, ہاں مطلب جن کے بارے میں آپ نے ٹویٹ بھی کیا تو جا رہے ہو یار, تو بہرحال مہر بخاری نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ ایک پلان تھا جو ایگزیکیوٹ یہاں کیا گیا اس حلقے میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو چیف سیکرٹری آفس ہے, آئی جی آفس ہے, وزیر قانون کا دفتر ہے, اور ایڈیشنل جو چیف سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا. انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان کو جب یہ بتایا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی. اب مسئلہ ان کے مطابق یہ ہے, ان کے سورسز نے بتایا کہ اگر وزیر اعظم اب مانتے ہیں کہ یہاں کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر ان کے جو ہیں بزدار صاحب, ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وزیر اعظم کو اس پلان کے بارے میں اب بریف کیا گیا کہ وہاں کیا ہوا تو وزیر اعظم نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ایک سیٹ تھی, سالی ایک سیٹ, مطلب ون ڈیم سیٹ. مجھے بھٹو صاحب یاد آ رہے ہیں, مجھے بھٹو صاحب یاد آ رہے ہیں, پھر یاد آ رہے ہیں, آپ کو بہت یاد آتا ہے. 77 میں اچھی خاصی پیپلز پارٹی جیت رہی تھی. کسی لاڈلے بیوروکریٹ یا لوکل جو پیپلز پارٹی کا نیٹ ورک تھا, اس نے طے کیا کہ یار یہ تو بڑی بستی کی بات ہے کہ اتنا پاپولر قائد عوام جو ہے اس کے وہ مقابلہ کر کے جیتے. تو انہوں نے مولانا جان محمد عباسی جو تھے جماعت اسلامی کے تھے لاڑکانہ کے حلقے میں, وہ غائب ہو گئے ایک دن کے لیے, وہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرا سکے, اور اس کے بعد پھر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. بھٹو صاحب چلو ہو گئے بلا مقابلہ. اب باقی جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا یار ساڑھے واسطے تو بڑی بستی کی گل ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے بلا مقابلہ ہو گیا, ہمارا بھی حق بنتا ہے,
چاروں وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ اور کچھ وفاقی وزیر بھی ہو گئے. بھٹو صاحب کو جب پتا چلا تو جیسے عمران خان نے کہا, انہوں نے کہا کیا مطلب ہے, اس کی ضرورت کیا تھی, کیا ہم جیت نہیں رہے ہیں؟ اور وہ جو ایک چھوٹی سی بات تھی اس کے نتیجے میں بات 5 جولائی تک پہنچ گئی. یہاں پہ 2 چیزیں, ایک تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کہ سر اگر وہ بلا مقابلہ ہے تو سب کو بلا مقابلہ ہونا چاہیے, اور دوسرا ہے بٹر فلائی ایفیکٹ, مطلب یہاں پر ایک تتلی پر پھڑا ہے تو وہاں پر طوفان آ گیا. یہ وہ والی آج مجھے ایک اور چیز پتہ چلی, بولنے دے سائنٹیفک دھاندلی. آج اپنا کل پرائم منسٹر صاحب گئے وہاں پشاور, اور انہیں بریف کیا گیا کہ جی نوشیرہ میں جو پی ٹی آئی جیتی ہے, انہوں نے کہا سوری ہاری ہے, یار عادت پڑ گئی, سوری پی ٹی آئی جو ہاری ہے تو اس کی وجوہات پرائم منسٹر انٹرسٹڈ تھے, تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہاں ایکچولی مسلم لیگ نون نے سائنٹیفک دھاندلی کی ہے. میں نے زندگی میں پہلی بار یہ ٹرم سنی, سائنٹیفک دھاندلی. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے جی انہوں نے پورے خیبر پختونخوا سے دھاندلی کے ایکسپرٹ جمع کیے, اور انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی اس حساب سے یہ ہو گیا. چلو بات گل ایتھے تک آ گئی ہے مختار, بس پتہ نہیں اب گل بدے گی کہ نہیں بدلے گی. بہرحال جو اوور آل پلان جس طرح, اگر مہر بخاری صحیح کہہ رہی ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے, مگر جو ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں اور جو یہ معاملہ ہے تو بات گل واقعی ود گئی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اب ساری نظریں ہیں کہ ری پولنگ کیا انہی اسٹیشنز پہ ہوگی یا ٹوٹل ہوگی. میں ابھی احمد بلال محبوب صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو کہ پلڈیٹ کے سربراہ بھی, انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ دھاندلی کس لیول پر ہوئی ہے. اب الیکشن ہو نہ ہو, دس از ارریلیونٹ. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا واقعہ ہے کہ بیوروکریسی جو الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتی ہے اس اسپیسیفک پیریڈ میں اس نے ٹوٹل تعاون کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ باقاعدہ توہین کی گئی الیکشن کمیشن کی. اس کی چھان بین ہونی چاہیے. الیکشن سینکڑوں پہلے بھی ہوتے رہے, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے. اور مجھے جس بات کا افسوس ہے کہ یار پاکستان میں دہائیوں سے دھاندلی ہو رہی ہے, اور 2021 میں آپ اس طرح کا بھونڈا طریقہ استعمال یہ 50s کا مطلب کچھ سیکھ جائے. 50s کا جھرلو جو تھا نا یار, یہ ایسے ہے نا کہ فارمولا 1 کی ریس ہو گئی, میں اپنے میدان میں, مطلب یار مطلب ذلیل ہی ہوں گے. فارمولا 1 کی ریس میں 1920 کا ماڈل دوڑایا. نہیں یار ایسا ہی ہے, یہ ایسا ہی تو ہوا ہے نا یار, اسی لیے تو پھر گاڑیاں رک جاتی ہے, پھر دھند آ جاتی ہے. اس طرح کی دھاندلی ہوتی تھی نا کہ بکسے لے کے بھاگ گئے, مار کٹائی کر دی, یہ وہ والی ماڈل یہ 50s میں ہوتا تھا. اس کے لیے ٹرم تھی جھرلو. جیسے مداری ہے, جب بچے جمہوریت کے اوپر چادر ڈالتا ہے اور وہ جھرلو پھیرتا ہے ڈنڈا, اور جب وہ چادر اٹھاتا ہے تو وہ بچہ جمہوریت بڑا مزے کا یہ ہوتا تھا کہ نہری نظام ہے نا, تو وہ بکسوں میں آتے تھے, وہ بکسا ہی نہر میں ڈال دیا. اب کہہ رہے کہ بھائی آپ ڈھونڈ لیں, آپ گیلا ہو جاتا. یہ جس نے بھی یہ کیا ہے 75 میں, بندہ آر ٹی ایس گرا دیتا ہے یار, یہ کیا ہے. نہیں آر ٹی ایس تو ظاہر ایک وہ تو بروڈر یار, مطلب آف ہینڈ کامنٹ دے رہا ہوں. یہ آر ٹی ایس سے مراد یہاں تھی ریجنل ٹرانسپورٹ سروس, اور نہیں تو آپ کیا سمجھے. یہ جو بھی سمجھا ہے یار, میرا خیال وقفہ لے لیتے ہیں بعد میں سمجھنے. 2018 میں بھی آر ٹی ایس چل رہا تھا, ریجنل ٹرانسپورٹ سروس. تھینک یو, بالکل تھینک یو. وقفہ لے, اب لے. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو اسی سال اسلام آباد کے کچھ وکلاء کافی ناراض ہو گئے تھے, اور ناراضی کی وجہ بھی صحیح ہی تھی کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ان کے چیمبرز کو گرا دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو چیمبرز تھے یہ غیر قانونی طریقے سے تعمیر کیے گئے تھے. یہ ایک پلے گراؤنڈ تھا جہاں پر انہوں نے اپنے چیمبرز بنائے تھے, اور نہ صرف یہ, چیمبرز بنانے کے بعد پلاٹس بھی باقی لائرز کو بھی الاٹ کر دیا تاکہ آپ بھی اپنے چیمبرز بناتے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب سی ڈی اے نے کوشش کی اس کو خالی کرانے کی تو کسی نہ کسی کورٹ سے کوئی نہ کوئی اسٹے آرڈر یا کوئی نہ کوئی انجنکشن یا کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا.
حال میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر مزید آرڈرز بھی دیے ہیں کہ جی اس پوری جگہ کو کلیئر کریں اور اس پلے گراؤنڈ کو آپ پبلک یوز کے لیے رکھیں، کیونکہ پلے گراؤنڈ ہوتا ہی پبلک یوز کے لیے مبینہ طور پر. مبینہ کا استعمال کیوں کرنا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وکیلوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے، اور ایک پورے قافلے میں نکلے اور گئے جو ہے چیف جسٹس بلاک اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، دروازہ توڑا، اندر گھسے، ایک طرح سے چیف جسٹس اطہر منیلا کو یرغمال کرنے کی کوشش بھی کی. یہ ان کے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے. جی بالکل ان کے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے، اور اس خط پر بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور اس میں اطہر منیلا صاحب نے لٹرلی تاکید کی ہے مطلب بار ایسوسیشنز کی کہ جی پورا مسئلہ ہی ہے سیلف ریگولیشن کا. یہ بہت برا ہوا ہے. بار بار انہوں نے اس بات میں شوق کا دکھایا ہے کہ ہمارے اپنے وکیلوں نے ہمارے ہی اپنے چیمبرز پر حملہ کیا. بہت بار جسٹس اطہر منیلا نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے اپنے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرسیاں اٹھا کر توڑی، فائر ایکسٹنگوشر سے شیشے توڑے، مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جب یہ خط لکھا اطہر منیلا صاحب نے ود آل سنسیئرٹی کہ جی اٹ از ٹائم کہ بار ایسوسیشنز اپنے ممبرز کو اکاؤنٹیبل رکھیں، کیونکہ آخر کار یہ دس از اباؤٹ دا لیگل سسٹم، دس از اباؤٹ لا اینڈ دس از اباؤٹ جسٹس. ہم سوچ رہے تھے کہ جی یقیناً اب تو شاید، یقیناً نہیں شاید کوئی اس پر ایکشن لے گا، کوئی جواب آئے گا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. آج پاکستان بار کاؤنسل نے ایک جواب لکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جی آج ہماری ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں خوشدل خان جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے صدارت کی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. چیمبرز کو گرانا حملہ نہیں. حملے کے بارے میں کیا کہا ہے، بڑی مزیدار باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے خوشدل خان صاحب کو ایک خط لکھا اس مبینہ حملے کے بارے میں، جس کی ویژولز آپ اپنے مبینہ ٹی وی اسکرین پر اس وقت مبینہ طور پر شاید اللیجڈلی دیکھ رہے ہوں گے. یہ مبینہ حملہ جس میں مبینہ وکلا نے شرکت کی ہے، جس پر پاکستان بار کاؤنسل اور اسلام آباد بار کاؤنسل کو کہا گیا ہے کہ آپ ہر اس ایڈوکیٹ کی شناخت کریں، اس کا احتساب کریں جس نے اس مبینہ حملے میں مبینہ شرکت کی ہے. اور پھر کہا کہ جی خوشدل خان صاحب نے ان کو جواب لکھا، چیف جسٹس کو مبینہ جواب نہیں، یہ جواب مطلب یہ ہوا ہے، یہ ایلیگیشن نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. اور کہا کہ جی نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پہلے ایک دفعہ مل کے بات کر لیتے ہیں نا، آپ آئے، باقی ججز آئے، بار والے آئے، خوش اسلوبی سے بات کریں گے. اگر آپ اندر چیمبرز کی یہ دکھائیں، یہ پہلی میٹنگ ان کی یہ خوش اسلوبی سے، جس میں 3 گھنٹے تک اطہر منیلا صاحب نے خوش اسلوبی سے یرغمال بنایا. ہاں آپ کو یاد ہے نا، اس میں مطلب آڈیو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ سر پلیز آپ ریسپیکٹ سے بات کریں. تو خاتون چلاتی ہے، صبح سے ہم ریسپیکٹ ہی تو دینے ہیں نا یار، یہ لو اور ریسپیکٹ چاہیے آپ کو. یہ ایسا نہیں ہوا، سوری. شکر ہے خط میں انہوں نے مبینہ چیف جسٹس اور مبینہ عدالت نہیں. ہاں وہ پھر یقیناً کنڈیمٹ ہو جاتا ہے نا. اچھا اگر تو اور بھی ہے نا اس میں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی میٹنگ نہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کورٹ کی وجہ سے، جس میں 21 ایڈوکیٹس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، اور جو مبینہ طور پر اس مبینہ حملے میں شرکت کی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل اب 37 پر پہنچ جن کو کنٹیمپٹ کے نوٹس. اچھا اس کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اچھا نہ صرف یہ بلکہ بار ایسوسیشنز کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بندوں کی شناخت کر کے 3 دن میں ہمیں بتائیں. مطلب یار لوگ قتل ہو گئے، کون کرتا ہے ایسے یار. اور ابھی اور سب سے جو بری بات ہے کہ ابھی ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، یو نو، کیونکہ یہ تو سب سے بری بات ہوتی ہے نا یار کہ آپ قانون توڑیں تو پھر آپ کو سزا ملے اس کی. ہاؤ از دس ایکسیپٹیبل. تو پھر میں بس آخری ان کی لسٹ آف ڈیمانڈز دے رہا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. ایک تو ہر ایک ایف آئی آر کو آپ یو نو پھاڑ کے، پورے نوٹس نہیں میں پھاڑ سکتا بیکاز آئی ایم ریڈنگ فرام دم، پھاڑ کے پھینک دو. کنٹیمپٹ کی جو درخواست ہے ان کو آپ واپس لیں. ڈسپلنری ایکشن کی جو بات ہوئی ہے یہ بھی ہم زیرو کر رہے ہیں، اور جو چیمبرز کی جو ابھی مزید تباہ ہونے ہیں ان کو آپ روکیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ 28 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. 25 فروری کو ہڑتال ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہوا
تو 28 فروری کے بعد آل پاکستان کنونشن آف لائرز ہوگی اور پھر بھائی آپ کو بتائے گا کہ اگلی قدم کیا ہے. یہ پاکستان بار کونسل کا اگلا مبینہ قدم اس میں وہ یہ کیونکہ پرسوں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ظاہر ہے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ اس دن تو ہم ہڑتال کریں گے, ٹھیک ہے, اور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس بات کا مجاز ہی نہیں ہے کہ وکلاء کے خلاف کارروائی کی جائے, ہمیں کارروائی کرنے دیں. اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں کارروائی کرنے دیں اور خود کہہ رہے کہ نہیں یہ کارروائی تو ہو ہی نہیں سکتی. زیادہ مخالفت نہ کرو. پاکستان بار کونسل کی کل کلاں کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان بار کونسل کی طرف سے بیان بھی آئے گا. نہیں مبینہ نہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سر دیکھیں یہ ہوتی ہے بات. یہ مبینہ بالکل ایسا ہے کہ راجا جی قتل کر کے جیل میں پہنچ گئے, رہا ہو کے آئے تو لوگوں نے پوچھا راجا جی واقعی قتل کیتا سی, کہندے جی مینوں تے پتہ نہیں. لوگ ہی آخدے نے کہ میں کوئی ڈنڈا جہا ماریا تے اگلا مر جا گیا ہے, مینوں کی پتہ. یہ مبینہ وہ ہے. ایک مبینہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ایک بل جو پچھلے 15 مہینے سے قومی اسمبلی کے سرد خانے میں پڑا رہا بالآخر آج منظور ہو گیا ہے. یہ بل تھا پی ایم ایل این کی ایم این اے مہناز اکبر عزیز کا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو جو جسمانی سزا دی جاتی ہے اس کو کسی طریقے سے وفاقی دارالحکومت کے ایریے میں ختم کروایا جائے. تو گویا آج قومی اسمبلی نے بچوں کے لیے جسمانی سزا کی ممانعت کا بل مجریہ 2020 منظور کر لیا. میں بتا چکا ہوں اس کا اطلاق صرف اسلام آباد کیپٹل ایریا پہ ہوگا. اس کے تحت کام کرنے والی تمام جگہوں پہ, تمام رسمی و غیر رسمی اور مذہبی تعلیمی اداروں میں, سرکاری اور نجی اسکولوں میں اور بچوں کی دیکھ بھال کے جو کیئر سینٹرز ہیں ان مراکز میں جسمانی سزا کی تمام اقسام کو غیر قانونی اور قابل سزا قرار دے دیا گیا ہے. اس بل کی اب سینٹ سے منظوری ہو جائے تو یہ باقاعدہ پھر ایک قانون کی صورت میں بن کے نافذ ہو جائے گا. اس بل کے تحت پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 89 ہے وہ بھی منسوخ ہو جائے گا, جس کے تحت اساتذہ اور بچوں کے سرپرستوں کو بچوں کی اصلاح کی نیت سے جسمانی سزا دینے کی محدود اجازت ہوا کرتی تھی. اب جو بھی بچوں کو کسی بھی وجہ سے سزا دے گا, وہ بھلے ان کا سرپرست ہو یا استاد, اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پہلے کمیٹی بن جاتی تھی, معاملہ حشب ہو جاتا تھا, لیکن اب یہ معاملہ عدالت یا مجسٹریٹ کو بھیجا جائے گا. 2013 سے زندگی ٹرسٹ والے اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے کہ اسکولوں میں اور باقی جو جگہ ہیں وہاں کارپورل پنشمنٹ جو ہے بچوں کو جسمانی سزا وہ ختم ہونی چاہیے تھی. شہزاد رائے جو زندگی ٹرسٹ کے سربراہ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد رائے, پہلے تو مبارک کہ آپ کی 2013 سے ہونے والی جد و جہد جو ہے وہ بالآخر رنگ لے آئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک برس پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پی پی سی سیکشن 89 معطل کر چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ بھی تمام اسکولوں میں بین کر چکی ہے پی پی سی 89 معطل کر کے کارپورل پنشمنٹ. اس کے علاوہ 2017 میں سندھ اسمبلی بھی اس سلسلے میں قانون سازی کر چکی ہے, اور یہ جو جی بی ہے گلگت بلتستان اسمبلی وہ بھی اس سلسلے میں کر چکی ہے, لیکن بائی لاز ظاہر ہے وہ نہیں بن پائے. تو اب صرف اسلام آباد رہ گیا تھا, وہاں بھی ہو گئے. تو عملاً جو یہ صوبائی اسمبلیوں نے یہ سب کام کیے, یہ عدالتوں نے یہ کام کیے, اس کے نتیجے میں کوئی گراؤنڈ پہ واضح تبدیلی کوئی آئی یا نہیں آئی, یا صرف قانون بن گیا ایک؟ اچھا, ایک تو بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور موقع دیا کہ میں شیئر کر سکوں جو ہماری ایک سٹرگل ہے اتنی پرانی. ایک بات تو صحیح ہے کہ جو آپ نے پوری ہسٹری بتائی ہے میں اس میں کچھ اور ایڈ کر دوں گا, بٹ آپ کا سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ کیسے فرق پڑا یا نہیں. تو دیکھیں, جو سیکشن 89 ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ بچوں کو گڈ فیتھ میں مارا جا سکتا ہے. تو جب ہم نے 2013 میں کیمپین کی, نیشنل اسمبلی میں عطیہ عنایت اللہ صاحبہ نے بل پیش کیا, وہ پھر سینٹ میں لیپس کر گیا. اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے رہے, ڈیوالو ہو گیا سسٹم, اور لوگ سندھ نے لا میکنگ کی اس کے اوپر. پنجاب میں کوئی لا میکنگ نہیں ہوئی, پنجاب میں ایگزیکٹو آرڈر اور ہائی کورٹ نے اس کو بین کیا ہے. کے پی کے اندر لا میکنگ ہوئی, لیکن وہ سبجیکٹ ٹو 89 تھی, سیکشن 89, یعنی وہاں پر بھی کارپوریٹ پنشمنٹ بین کیا گیا, بٹ گڈ فیتھ میں مارا جا سکتا تھا کیونکہ سیکشن 89 تھا. بلوچستان میں بھی اس طرح سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو سندھ
اور KP کے اندر لاز اویلیبل ہیں. پنجاب میں اور یہاں پر لا اویلیبل نہیں ہے. یہاں پر ہائی کورٹ اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تھرو بین کیا گیا ہے. GB میں بھی ایک لا اویلیبل ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے اب سیکشن 89 کو جب اسلام آباد نے سسپینڈ کر دیا, سندھ میں تو لا آ ہی گیا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آپس میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں, کوئی کسی کو مارتا ہے جی تو ٹیچر مارتا ہے یا کوئی بھی مارتا ہے تو اس کے بعد فوراً آپ دیکھتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے. تو پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ پکڑا جاتا تھا, لیکن وہ سیکشن 89 کا سہارا لیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ دیکھیں میں نے تو گڈ فیتھ میں مارا. وہ بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اتنا چھوٹا بچہ سگریٹ پی رہا تھا, دیکھیں وہ بچہ دیکھیں وہ تو آگ سے کھیل رہا تھا اس لیے میں نے اس کا سر پھاڑ دیا. سو یو نو ایسی باتیں کرتے تھے. تو وہ اب یہ ہے کہ گڈ فیتھ میں چاہے جو بھی گڈ فیتھ ہو, آپ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے, آپ منہ بھی ایسے پکڑ سکتے, آپ کان بھی نہیں کھینچ سکتے. تو میں یہ جتنے بھی بچے اس وقت آپ کا یہ ذرا ہٹ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان بچوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی مارتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے. یہ کرمنلائز کر دیا گیا ہے, اب یہ جرم ہے ایک. تو بچے جب بھی پٹیں تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ اب ان کے رائٹس ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں ہر ایک کو, اینڈ آئی تھنک انکلوڈنگ دیئر پیرنٹس آلسو, کہ آپ کھینچ کے سر دیوار پہ مار کے تھپڑے مار کے یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ تمام بچوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پلیز یہ نہ کریں. ماں باپ سے میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں جب یہ پروگرام دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے, بل پاس ہوا, جی بچوں کو بالکل نہیں مارنا چاہیے. اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو بھی کہتے تھے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور اپنے بچوں کو دن میں آتے آتے 4-5 ایسی چماٹے لگا دیتے ہیں. سو ماں باپ ویسے ایگری کرتے ہیں لیکن پٹائی اپنے بچے کے گھر میں ضرور کر رہے ہوتے. تو میں ماں باپ سے بھی متوجہ ہوں کہ دیکھیں یار یہ اچھا شہزاد, ایک سوال میرا یہ ہے کہ اچھا یہ بل جو پیش کیا یہ تو مہناز اکبر عزیز جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں انہوں نے پیش کیا تھا. اب جنرلی اگر ہم بیانات کی جنگ دیکھیں یا ٹی وی شوز میں دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں PTI ورسز PMLN. اس بل پر جو مجھے ذاتی طور پر خوشی ہوئی اور یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لا میکرز اور PTI کے لا میکرز نے مل کر کام کیا ہے. یہ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ بچوں کے ان کو بچانے کے لیے قانون پاس ہوا. دیکھیں اس کے اندر میں شیریں مزاری صاحبہ کو بہت کریڈٹ دوں گا اس بات کا, بیکاز جب ہم نے 2019 کے اندر پٹیشن فائل کی اور اطہر من اللہ صاحب نے سسپینڈ کر دیا 89 سے اور کہا کہ آپ لا میکنگ کریں, تو شیریں مزاری ایز ہیومن رائٹ منسٹر خود آئی تھی کورٹ کے اندر اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ یہ بل اگر ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹری کا آتا ہے یا کسی کا بھی آتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپروو ہو. تو یہ میجر جو بڑا کریڈٹ ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کو جاتا ہے. پھر اوبیسلی مہناز اکبر نے تو بہت محنت کی ہے اس کے اوپر, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اسد کیسر جو اسپیکر ہیں, میری ان سے بھی ملاقات بھی ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے اور میں نے ان کے چیمبر میں جا کے ان کو بتایا تھا کہ سر یہ پلیز بہت ضروری ہے یہ کرنا. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا سٹیپ ہے اور کہ انہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا, اور خاص طور پہ شیریں مزاری اور اسد کیسر صاحب کا. گڈ. اچھا ایک یہاں وقفہ لیتے ہیں شہزاد, پھر واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ جو ذہنیت ہے اوور آل اس کو کیسے بدلا جائے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج قومی اسمبلی نے جو بچوں کو جسمانی سزا دینے کے خلاف قانون پاس کیا ہے. شہزاد روئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک زبردست کیمپین چلائی, ایک پوری جد و جہد ہے. شہزاد آپ نے دوبارہ سے اپیل کی پچھلے سیگمنٹ میں کہ جو والدین دیکھ رہے ہیں یا جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ کمپلین کریں, یا والدین اپنے چیز کو سمجھیں, یا ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ جو ذہنیت ہے ظاہر ہے قانون سے نہیں بدلے گی, اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں. ظاہر ہے کچھ پہ ایکشن ہو جاتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا. مثلا ایک لاہور کا واقعہ آپ کے علم میں بھی ہوگا, 2 سال پہلے ہوا تھا. ٹیوشن سینٹر میں ایک بچی کو بری طریقے سے مارا گیا. بعد میں وہی ان کے محلے والے اور والدین دوبارہ آئے اس بچی کو لے کر کے اور کہا کہ نہیں آپ نے بحیثیت استاد اگر اسے مارا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم معاف کرتے ہیں اور یہ بچی دوبارہ آپ کے پاس آئے گی. تو جب یہ رویہ ہوگا تو اس کے بعد ذہنیت کیسے بدلے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک دفعہ ایک بچی کو میں نے تو کور کیا تھا اپنے ایک شو میں کہ اس کو مار دیا بچے کو, اور پھر بھی پیرنٹس نے معاف کر دیا بیکاز انہوں نے کہا کہ ٹیچرز روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو لا بنا ہے یہ مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچرز ہیں جو کلاس میں پڑھاتے ہیں, چاہے ان کی کلاس میں 30 بچے ہیں اور سرکاری اسکول میں 100 بچے ہوتے ہیں, اچھا ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو مینج کیسے کریں بیکاز وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں,
چھوٹے بچے ہیں obviously, ان کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر رکھ کے چماٹ دیا تو چپ ہو جائے گا وہ. تو ان کو لگتا ہے کہ مارنے کا فائدہ زیادہ ہے, بٹ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مارنے کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ بہت کم ہے. تو ان کو جب تک یہ سکھایا نہیں جائے گا کہ کلاس روم مینجمنٹ ہوتی کیا ہے, آپ کیسے مینج کریں گے کلاس, ادروائز تو وہ ماریں گے. 30 سال بچے جب سامنے بیٹھے ہوں گے, ماں باپ جب بچے ضد کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پیرنٹنگ کرنے پر ہزاروں کتابیں اویلیبل ہے اس دنیا میں اور ہماری زبان میں بھی اویلیبل ہے. تو اگر ہماری جو میڈیا, جیسے آج آپ پروگرام کر رہے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, دیکھیں اسی سے ڈیبیٹ شروع ہوگی اور یہ جو لا بنا ہے اس کی ایکسیپٹنس بڑھے گی معاشرے کے اندر. تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے ماں باپ کو اور ٹیچرز کو کہ آپ بچوں کو مینج کریں مارے بغیر. اچھا شہزاد, ابھی آپ نے کہا نا مارنے کے نقصانات زیادہ ہیں. اب ایک میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ سوال آپ سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ جب میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور اس قانون پر بات کریں گے, ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی اکثریت نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس میں یہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی تو کیا ہوا, مطلب ہمیں بھی مار پیٹی تھی جب ہم بچپن میں تھے, ہم تو صحیح ہیں. تو ایک دفعہ ذرا پلیز یہ واضح کر دے لوگوں کے لیے کہ جن نقصانات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. نہیں, یہ تو بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ کو کم ٹیکسٹ ہے, شاید زیادہ آتے ہیں. میں نے اپنا جو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ایک سی ایف او کو بلایا تھا جو چیف فائنینشیل آفیسر ہوتا ہے, ویری ریپیوٹیڈ کمپنی, آئی کانٹ نیم دا کمپنی اوور ہیئر, بٹ وہ ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ شہزاد میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر میری پٹائی نہ ہوتی نا تو میں آج کبھی سی ایف او نہیں بنتا, کیونکہ میں غلط کمپنی میں پڑ گیا تھا بچپن میں. تو میں نے کہا یار پھر تو آپ کی پٹائی ہوتے رہنی چاہیے, پھر کل آپ ایم ڈی بن جائیں گے, پھر 2 تھپڑ پڑیں گے, آپ بورڈ بن جائیں گے. تو یہ تو چلتے رہا یہ سلسلہ. سو دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہاؤ ایجوکیٹڈ یو آر, اٹس اے کلچرل ایشو, اٹس یہ ہمارا انوائرمنٹ کا. تو دیکھیں جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو ہارورڈ کی میں ریسرچ بول رہا ہوں, یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا سیکشل ابیوز کرنا ہے بچے کو. جب اس کو تھپڑ لگتا ہے تو اس کی وہی دماغ کی پر افیکٹ کرتا ہے اس کی سائیکولوجیکلی جتنا اس کو سیکشل ابیوز کرنے سے پڑتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں کتنا خطرناک ہے. تو سیکشل ابیوز کرنے پر تو کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ ہمیں بھی بچپن میں سیکشل ابیوز کیا گیا تھا, یہ بولتے نہیں ہیں. دیکھیں نا ریسرچ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ 3 وہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں پر ہوں, تو ہر 4-5 میں سے اگر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ ایک کیمرہ مین لے لیں تو ہم 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی ڈگری کا سیکشل ابیوز بچپن میں ہوا ہے, لیکن کوئی بولتا نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ کرنے سے ہی باتیں ٹھیک ہوں گی. صحیح بات. اچھا شہزاد, جسمانی سزا اور جو اسکول ڈراپ آؤٹ ہے اس میں کوئی براہ راست تعلق ہے؟ بہت, اس پہ تو بہت ریسرچ آ چکی ہے کہ بچے چھوڑ دیتے ہیں, نہیں جاتے. بلکہ ہمارے ایک, میں اب نام نہیں لوں گا ان کا, مجھے ہماری ایک کولیگ نے بھی بتایا کہ ان کو بچپن میں جب وہ پتہ نہیں کس کلاس کون سے سبجیکٹ میں تھے کہ ان کو مارتے تھے, تو وہ سبجیکٹ اس نے چھوڑ دیا تھا. تو وہ آج بہت اچھی پوزیشن پہ ہے لائف میں. تو میں یہ سوچا تھا کہ اگر وہ میتھ ویتھ نہ پڑھتے تو آج وہ میتھ پہ چماٹ پڑتی تو وہ بھی نہ کر پاتے. تو بچوں پر تو ریسرچ ہے کہ جب پٹائی ہوتی ہے تو وہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں اسکول, اور ڈراپ آؤٹ کا بہت بڑا ریزن ہے یہ, اس میں بہت ڈیٹا اویلیبل ہے. اچھا شہزاد, یہ جو مدارس کے اندر بہت سی ویڈیوز آتی ہیں, وہاں یہ کلچر بہت زیادہ ہے, بدقسمتی ہے مگر ایسا ہے, اور وہاں ریلیجن کے نام پہ بھی ٹالریٹ اس کو کیا جاتا ہے. تو اس کو کیسے ریگولیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ہر جگہ کے لیے, جہاں پر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے قانون ہر جگہ کے لیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ پٹائی کرتے ہیں, پھر ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارے ٹیچر پٹائی کرتے ہیں, یا مدرسے میں مولوی صاحب پٹائی کرتے ہیں, اور جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو ایس ایچ او پٹائی کرتا ہے. تو پٹائی ہماری ہر جگہ چلتی آ رہی ہے. تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اگلے کو سبق کچھ بتانا ہے, سمجھانا ہے, تو مار کے ہی سمجھائے گا. تو ایک وائلنٹ سوسائٹی ہے ہماری. تو مدرسے کے اندر بھی یہ جیسے اسکول کے اندر ان کے اوپر سزائیں ہوں گی, اسی طرح جو ہمارے علماء حضرات ہیں اگر وہ پڑھا رہے ہوں گے اور بچوں کو ماریں گے, ان کو وہی سزائیں ہوں گی جو ٹیچرز کو ہوں گی. بٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو پکڑیں گے کیسے؟ ابھی تو یہی ایک طریقہ ہے, ویڈیو بنائیں, شیئر کریں. بیکاز جب تک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا اسٹرانگ ہوگا, میکینزم آئے گا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ ویڈیو بنا کے ضرور بھیجیں, اور میں تو بچوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, کلاس میں کوئی بھی مار رہا ہے اس کی ویڈیو ضرور بنانے. I'll make sure کہ وہ جیل کے پیچھے ہوگا. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی, بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا ہے کہ قانون جو ہے اس پریکٹس کو ختم کرے گا کہ مار سے ہی سب ٹھیک ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا ماضی کون لوٹائے گا. مار سے نہیں, پیار سے ڈر لگتا ہے. ہاں, پیار سے ڈر لگتا ہے. ہاں, نہیں تو پھر ہمارا حال بھی تو دیکھ لو. ہاں صحیح بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اوکے, سوری, آج کے لیے اتنا ہی جی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ہیں.